अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 12वें एपिसोड के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अगर आप लोगों को मेरी नॉवल पसंद आती है तो मेरी नॉवल को लाइक करें, कमेंट किया करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट ही मुझे नॉवल लिखने के लिए मोटिवेट करता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। अच्छा, तो फिर ये बताओ वो कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है? ताकि मैं मिलूँ उससे। जब्बार साहब ने बहुत सहूलत से कहा। वो बहुत समझदार शख्स थे। जज़्बात में आकर कोई फ़ैसला नहीं करते थे। वो इस वक़्त भी रानीम को पूरे एतमाद में लेकर उससे पूरी बात उगलवाना चाहते थे। पापा, उसका नाम ज़हरान है और वो यहीं हमारे घर में रहता है। हाँ, 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 हमारे घर में रहता है। पागल हो गई हो क्या? पापा, मैं पागल नहीं, वो सचमुच हमारे घर में रहता है। अच्छा, तो मुझे उससे मिलवाओ ज़रा, मैं भी पूछूँ वो हमारे घर में क्यों रहता है? जब्बार साहब समझ रहे थे रानी कोई मज़ाक कर रही है, इसलिए वो भी मज़ाहिया लहजे में बात कर रहे थे। पापा, वो एक जंज़ाद है। क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? सफ़िया बेगम ने रानीम की बात सुनकर कहा, जबकि जब जबकि जब्बार साहब बिल्कुल खामोश थे, जैसे उन्हें अभी तक रानीम की बात समझ ही ना आई हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ और जो भी कह रही हूँ, अपने पूरे होशो-हवास में कह रही हूँ। लेकिन बेटा रानी, मेरे बच्चे, ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है पापा? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप लोग इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? तुमने कोई सीधी बात भी तो नहीं की है जो हम नॉर्मल रहें। तुम किसी इंसान की नहीं बल्कि जिन की बात कर रही हो। सफिया बेगम ने गुस्से से कहा, मम्मा, क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं जहरान से प्यार करती हूँ। रानी बेबाकी से कह गई। रानी, तुम क्या बोल रही हो बेटा? क्या तुमसे तुम हमसे कोई मजाक कर रही हो? जब्बार साहब परेशानी से बोले। नहीं पापा, मैं मजाक क्यों करूंगी? वो भी ऐसा मजाक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम उससे कैसे मिली? क्या वो तुम्हारे सामने आता है? पापा, मैं उससे यहीं मिली थी पापा, हमारी हवेली में। और वो तो हर रोज मुझसे मिलता है, बातें करता है। रानी, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें इस हवेली से जाना होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी पापा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। रानी, मेरे बच्चे, पापा की बात सुनो बेटा। ये ठीक नहीं है। तुम्हारा ये फैसला हम सबकी जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। पापा, अब तो जो होना था सो हो चुका। अगर आप मुझे ज़हरान से जुदा करने की कोशिश करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हें तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी।
یہ کہہ کر صفیہ بیگم نے رانیم کے گال پر ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ یکدم کسی بھاری شے نے صفیہ بیگم کو دھکا دیا تو وہ اپنی چیئر سے گرتی ہوئی زمین سے ٹکرائیں۔ زہران، پلیز تم یہاں سے جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا۔ تم نے مما کو کیوں گرایا؟ رانیم چیختی ہوئی بولی۔ میں نہیں جاؤں گا، یہ لوگ تمہارے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری ماں کب سے تمہیں باتیں سنا رہی ہے؟ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں بہت ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن جب تمہاری والدہ نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو یہ میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے اور زہران اسے یوں ہی چھوڑ دے تو پھر لعنت ہے زہران کی محبت پہ۔ زہران، پلیز تم جاؤ یہاں سے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں جاؤں گا، تمہیں جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو۔ زہران، تمہیں میری قسم ہے، تم ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ اب زہران مجبور تھا، کیونکہ رانیم نے اسے اپنی قسم دے دی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ صفیہ بیگم اور جبار صاحب تو یہ سب دیکھ کر خاصے حیران تھے، کیونکہ انہیں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مما، مجھے معاف کر دیں پلیز، اٹھ جائیں، رانیم صفیہ بیگم کو اٹھاتی ہوئی بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ صفیہ بیگم تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ بات سنیں، ہم رانیم سے اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ صفیہ بیگم جبار صاحب سے مخاطب ہوئی تو جبار صاحب بھی موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مما، پاپا، مجھے آپ دونوں سے ابھی بات کرنی ہے۔ رانیم بیٹا، ابھی تم کالج جاؤ، ٹائم ہو گیا ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر صفیہ بیگم جبار صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ صفیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری بات سنیں، یہ مسئلہ بہت خطرناک ہو چکا ہے، اسے ہم ایسے ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہینڈل نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں؟ رانیم ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کب کہا ہے ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہمیں کسی عامل کی مدد سے اس جن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ یہ جن ہماری بچی کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم تو کسی عامل کو نہیں جانتے، کس سے مدد لیں گے؟ کیا ہم آپا سے بات کریں، مشورہ لیں اس سے اس بارے میں؟ خبردار، بالکل بھی نہیں، آپا کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ رانیم ان کی ہونے والی بہو ہے، وہ کیا سوچیں گی رانیم کے بارے میں؟ مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کاشف نے کہا تھا مجھ سے اس حویلی میں جن کا بسیرا ہے، میں نے ہی اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ جبار صاحب، اب جو ہوا سو ہوا، اس پر مٹی ڈالیں، آگے کیا کرنا ہے یہ سوچیں۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو میں بینک جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ آپ مجھے امی کے گھر چھوڑتے ہوئے چلے جائیں، رانی ویسے ہی کالج جا رہی ہے، آپ بھی نہیں ہوں گے، اکیلی پا کر اس جن نے مجھ پر حملہ کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، تم جلدی تیار ہو جاؤ۔
क्या हुआ? तुम हँस क्यों रहे हो? रानी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब उसके कानों में ज़हरान के कहका लगाने की आवाज़ गूंजी। तुम्हारी वालिदा तो बहुत होशियार है। क्यों? क्या किया है मम्मा ने? तुम्हारी वालिदा मुझे और तुम्हें जुदा करने के लिए किसी आमिल के पास जाने का मंसूबा बना रही है। क्या? ये तुम्हें कैसे पता? मैं खुद उनकी बातें सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा ठहरो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मैं भी रानी जब्बार हूँ। उन्हें मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि उन्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या करोगी तुम? जरा मुझे भी पता चले। बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? यार, कल मेरी आंख नहीं खुली थी। फिर मम्मा मुझे जबरदस्ती नानू के घर ले गई। तुम्हारी नानी का घर कराची? तुम्हारी नानी कराची में रहती है? हाँ जी, मेरी नानी मामू, मेरा पूरा ननियाल कराची से है। अरे वाह, ये तो मुझे आज पता चला। क्या हुआ रानी? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। कोई बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा तो मैंने पूछ लिया। रानीम और मेहरू दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे और अबीर रानीम से कुछ दूर उसके सामने बैठा उसे निहार रहा था। भैया, मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। क्या करूं? अब आप ही कोई हल बताएं। सफिया बेगम रोती हुई शकील साहब से बातें कर रही थी। सफिया, तुम परेशान नहीं हो। मैं एक बहुत काबिल आमिल को जानता हूँ। उन्होंने पहले भी बहुत सी बच्चियों से जिनका साया भगाया है। ये जिन एक बार किसी लड़की पर चिमट जाए तो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। भैया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मेरी बच्ची का पीछा उस जिन से छूट जाए। मेरी रानी उस जिन के शर से महफूज हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम एक काम करो, जब्बार को अभी यहीं बुलवा लो। तुम्हें और जब्बार को इस आमिल के मैं तुम्हें और जब्बार को इस आमिल के पास ले चलता हूँ। जी भाई, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। क्या हुआ? सरदार, आप मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मलिका जिन, परेशान तो मैं हूँ। मैंने एक बहुत जरूरी काम अबीर के जिम्मे लगाई थी, लेकिन न जाने आजकल उसका ध्यान कहाँ रहता है। वो अक्सर कबीले से गायब रहता है। आजकल वो बिल्कुल निकम्मा होता जा रहा है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हो सकता है वो किसी जरूरी काम से ही कहीं निकला हो। मलिका जन, अब ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो उसे कबीले से बाहर जाने की जरूरत पड़ गई? अच्छा, आप गुस्सा ना करें, आ जाएगा वो। तेरी बेटी का अब
اس جن ذات سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ جن اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ عامل بابا پلیز کچھ کیجیے، میری بیٹی کو اس جن کے چنگل سے نکالیے، صفیہ بیگم ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ جن زادہ اس حویلی میں پچھلے 100 سال سے قید ہے، اور تیری بیٹی کے روپ میں اسے اچھا شکار مل گیا تھا، تو وہ کیسے چھوڑتا اسے؟ اور سب سے بڑھ کر تیری بیٹی بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ بابا، میری بچی تو نادان ہے، اسے کہاں سمجھ ہے۔ پلیز آپ میری بچی کو اس جن سے چھٹکارا دلا دیں، ہم آپ کے زندگی بھر شکر گزار رہیں گے۔ کسی بھی جن سے انسان کا پیچھا چھڑانے کا صرف 2 ہی حل ہوتا ہے، یا تو جن کو قید کر کے اپنا غلام بنا لیا جائے، یا پھر اسے مار دیا جائے۔ تیری بیٹی کے مسئلے میں معاملہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ وہ جن زادہ پہلے سے ہی قید ہے، تو اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، لیکن اسے مار دیا جائے تو تیری بیٹی کا ہمیشہ کے لیے اس جن سے پیچھا چھوٹ سکتا ہے۔ کیا اس کو کیا اس کو جان سے مارنا ضروری ہے؟ کیا اور کوئی حل نہیں ہے؟ جبار صاحب نے کہا۔ نہیں، بس یہی حل ہے۔ اگر تم لوگ تیار ہو تو جو میں سامان کہوں گا وہ سامان تمہیں لا کر دینا ہوگا، پھر میں اپنا چلہ شروع کروں گا۔ ہم تیار ہیں، آپ بس میری بیٹی کو بچا لیں۔ تو ٹھیک ہے۔ قبرستان کی مٹی، لبان، آب زمزم اور اپنی بیٹی کے جسم کا اترا ہوا ایسا جوڑا لا کر دینا جو وہ بہت شوق سے پہنتی ہو۔ یہ سب سامان مجھے لا کر دینا، کیونکہ 4 دن کے بعد پورا چاند یعنی چاند کی 14 تاریخ کو ہی میں اس جنزاد کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ جی بابا، ٹھیک ہے، میں کل ہی یہ سب لا کر دے دوں گی۔ پاپا، آپ اس وقت گھر پر؟ رانیم کالج سے آئی تو جبار صاحب کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ بیٹا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے جلدی گھر آ گیا۔ پاپا، آپ میری وجہ سے پریشان ہیں؟ رانیم، میرے بچے، آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ مجھے تم سے مجھے تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتی پاپا، مجھے تو خود پتہ نہیں چلا مجھے کب زہران سے پیار ہو گیا۔ میں تو زہران کو لاہور سے ہی جانتی تھی۔ لاہور سے؟ وہ کیسے؟ جبار صاحب نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ اس عامل نے تو بتایا تھا زہران پچھلے 100 سال سے یہاں قید ہے۔ جی پاپا، زہران میرے خوابوں میں آیا کرتا تھا، وہ مجھے پکارتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے اس کے لیے اور اسے میرے لیے چنا گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ پاپا، میں نے خواب میں دیکھا وہ اسیر تنہائی میں بیٹھا اپنے غموں سے نڈھال ہو رہا تھا۔ پاپا، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ صرف 10 سال کا تھا، تب ایک ظالم عامل نے اسے یہاں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ پاپا سوچیں، وہ کتنا تڑپا ہوگا۔ ایک 10 سالہ معصوم بچہ جو اپنے ماں باپ سے دور ایک جنگل میں قید تھا، وہ پل پل کس خوف سے گزرا ہوگا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بیٹا، یہ ساری باتیں آپ کو زہران نے بتائی ہے؟ جی پاپا، اسی نے بتائی ہے۔
وہ تو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے ہی ضد کی تھی۔ پاپا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ پاپا، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں جی سکتے۔ اچھا، تم جاؤ چینج کرو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی پاپا، کہہ کر رانیم اپنے کمرے میں آ گئی۔ زہران، کہاں ہو؟ سامنے آؤ۔ آ گیا میں، میری ملکہ۔ رانیم بھاگتی ہوئی زہران کے سینے سے لگی۔ زہران، میں نے پاپا سے بات کی ہے، مجھے لگتا ہے وہ مان جائیں گے۔ تم نے کیا کہا اپنے والد سے؟ میں نے کہا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اچھا، پھر تمہارے والد نے کیا جواب دیا؟ فی الحال تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، انہوں نے آج تک میری کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا ہے۔ میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کی ہے۔ بڑی خوش فہم ہو میری جان تم۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ رانیم سر اٹھا کر زہران کو دیکھنے لگی۔ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تم کالج گئی ہوئی تھی تب تمہارے والدین کسی عامل سے مل کر میری موت کا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ نہ صحیح، لیکن وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ویسے مجھے تو کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں۔ تمہارے نام پہ مر جاؤں تو بھی خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ زہران پلیز ایسی باتیں نہ کرو، مرے تمہارے دشمن۔ فی الحال تو اس وقت تمہارے والدین مجھ سے دشمنی نکال رہے ہیں۔ یقین کرو رانیم، وہ تمہارے والدین نہ ہوتے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا مجھے اور میں ان کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ زہران پلیز، تم میرے والدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ مطمئن رہو، کچھ نہیں کروں گا۔ کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اٹھا لو موبائل، جب سے بج رہا ہے۔ بیچارہ تمہارا منگیتر تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ رانیم کے موبائل پر مسلسل عالیان کی کالز آ رہی تھی، جسے دیکھ کر زہران چڑ کر بولا اور منگیتر لفظ پر زور دیا۔ کروں گی بعد میں بات۔ میری وجہ سے نہیں کر رہی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، تم جی بھر کے اس سے باتیں کر لو۔ یہ کہہ کر زہران رانیم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اف، میں کیا کروں اس جن زادے کا؟ اتنی بار سمجھا چکی ہوں لیکن یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بولو، کون مر گیا ہے؟ کیوں تم بار بار کال کر رہے ہو؟ رانیم کال ریسیو کر کے غصے سے چیختی ہوئی بولی۔ رانیم، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ عالیان، بات کیا ہے؟ جلدی بولو۔ کوئی بات نہیں ہے، بس تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن لگتا ہے تمہیں میرا کال کرنا پسند نہیں آیا۔ بالکل صحیح اندازہ لگایا تم نے۔ فی الحال اس وقت مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اوکے بائے۔ رانیم نے کال کاٹ کر موبائل سوئچ آف کر دیا تاکہ عالیان دوبارہ کال کر کے اسے پریشان نہ کرے۔ کال کاٹ دیا؟ یہ رانیم کا ایٹیٹیوڈ
اب میری برداشت سے باہر ہے۔ اب بس بہت ہو گیا۔ لگتا ہے اب مجھے مما سے بات کرنی ہی ہوگی۔ آلیان غصے میں بڑبڑا رہا تھا۔ صفیہ بیگم، کیا تمہیں یہ مناسب لگتا ہے کہ ہم کسی کی جان لیں؟ ہاں، بالکل کیوں نہیں؟ جب بات میری بچی کی زندگی کی ہے تو میں کسی کی بھی جان لے سکتی ہوں۔ لیکن صفیہ، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جن بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ہم اسے ایسے کیسے مار سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مار سکتے ہم اسے؟ وہ ہماری بچی کی زندگی برباد کر کے رکھتے اور ہم اسے مارنے میں اتنا سوچیں؟ سنا نہیں تھا آپ نے وہ عامل کیا کہہ رہا تھا کہ اس نے ہماری رانین کو پھنسایا ہے، اس کا شکار کیا ہے؟ اب ان عالموں کی بھی ہر بات سچ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک میں چار لگا کر بولتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی ان کا پیشہ ہے۔ جبار صاحب، جو بھی ہو، میں اپنی بچی کو اس جن کے سپرد نہیں کر سکتی۔ آپ باپ ہیں، آپ کا کلیجہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں۔ مطلب تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس جن کو مرنا ہی ہوگا جب ہی ہماری بچی اس کی چنگل سے نکلے گی۔ رانیم جو جبار صاحب اور صفیہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آ رہی تھی، دروازے پر کھڑی ان کی باتیں سن کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زہران سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے والدین سچ مچ اس کی محبت یعنی اس کے زہران کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ مجھے بتایا کریں میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اس وقت صبح کے 4:30 بجے وائس اوور کر رہی ہوں، تو پلیز ایک کامنٹ کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔